अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। मैं कहूँगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो नून लीग पे बहुत ही गहरा किस्म का एक सियासी तंजी तौर पर एक वार किया है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवाम से और नून लीग इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के साथ राबते के अंदर है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा गहरा सियासी तंज उनके ऊपर किया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग सिंध के बाद अब लगता है कि बलूचिस्तान को भी फतह करने के लिए निकल पड़ी है। पंजाब में वैसे हालत उनकी ज्यादा तगड़ी नहीं है। नून लीग से बगावत की शक्ल में जो एक जमात निकली थी, पैदा हुई थी बैप पार्टी, अब उसके बेशतर ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो कि नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे अब हमें नजर नहीं आ रही। हमारे जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, वो अब पीटीआई के हक में निकलकर सामने आ गए और निगरान वजीर आजम साहब को उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा तो किया है, मगर दी जाए ये मुतालबा भी किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहरिया टाउन केस की समाअत के हवाले से कुछ अहम डिटेल आप लोगों के सामने हम रखेंगे, उसको शेयर करेंगे कि अदालत शदीद बरहम हुई कि आखिर इसकी पैमाइश क्यों नहीं हो सकी। बहरिया टाउन के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको ही खिलाफे आइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, बहरिया टाउन का ये केस, इसकी पैमाइश, जमीन का मामला, जुर्माने की सतह, ये तमाम तर तफसीलात हम आप लोगों के सामने रखेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, नून लीग जो है वो कहते हैं ना, कदम बढ़ाओ साथियों। वो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कदम बढ़ाओ, वो सारे कदम बढ़ा रहे। पीपल्स पार्टी के शिकवे नहीं खत्म हो रहे। कभी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कभी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट भी बनाएंगे, फिर दूसरे भी इल्जामात लगा रहे। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा शिकवे शिकायतें कर रही है, दर्द में नजर आ रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी नजर आ रहा है ना। पीडीएम में इकट्ठे थे उस वक्त, ये था कि ये उनको कदम बढ़ाने नहीं दिए जा रहे, दूसरों के एक पार्टी को कदम, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारा क्या कसूर है, हमने क्या किया। तो अब वो उनको क्या, किसी को भी समझ नहीं आ रही कि ये पीडीएम में दोनों ये इकट्ठी थी, तो उन्होंने क्या ऐसी गलती की है, या क्या प्लेट में करने के लिए ऑफ़र नहीं कर रहे, या क्या किस चीज़ के लिए तैयार नहीं है जिसके लिए नवाज शरीफ है। पर मैं समझता हूँ क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब को अच्छे वक्त पे अच्छी डील ले ली थी तो वो मिल गई, टाइमिंग की बात होती है। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की अब गिले शिकवे समझ आते हैं, क्योंकि नज़र आ रहा है कि उनको वो पजीराई नहीं मिलती। पर प्रॉब्लम उनका ये है कि वो भी सोच लें कि वो उन्होंने क्या करना है, वो मज़ामत करनी है कि मफाहमत करनी है, लड़ाई करनी है, सुलह करनी है कि न्यूट्रल रहना है। उनकी 6 आवाज़ें आती हैं और वो एक हफ्ते में 6 आती हैं, रोज़ बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल जो है कुंडी साहब वो कह रहे थे, कम से कम अपने तर्जमानों को बता दिया करें कि उनकी बिलावल भुट्टो से मुताबिकत होनी चाहिए। कल हमने कहा कि बिलावल ने, जिस तरह भी आपने बताया, उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज थे, वो तवातर से कह रहे हैं कि जनाब ये नून लीग जो है 2 बातें इंपॉर्टेंट की उन्होंने। एक तो कहा कि जी वोट को इज्जत दो की, जब तक थे हम तो वह इनके साथ थे, अब ये सिलेक्शन कमेटी बन गई हैं। तो उन्होंने कल से राब्ते में, हाँ, सिलेक्शन कमेटी से राब्ते में है। तो कल कुंडी साहब से पूछा कि जी नून लीग का, तो उनका नहीं, हम उनको बड़ा वेलकम करते हैं, सिंध में आए हैं। तो उनका बड़ा एक रिकन्सिलिएटरी किस्म का, सुलहजू किस्म का एक मौक़िफ़ था, जो कि बिलावल साहब का बिल्कुल भी वो वाला नहीं नज़र आता। दूसरा, बिलावल साहब ने ये कहा जी हमें तो कभी ये मिली ही नहीं डील जो है लेवल प्लेइंग फील्ड। तो कुछ पार्टली ठीक है, पार्टली गलत है कि 2-3 दफ़ा मिली भी है। ज़ाहिर है 93 में जो ये आए थे लॉन्ग मार्च के बाद में, उस वक्त अच्छी डील मिल गई थी जो है। बाकी उनको 97 में नहीं मिली, 88 में नहीं मिली, और 2008 में तो खैर बीबी की शहादत हो गई थी, तो डील उन्होंने ले ली जो है। मगर बाद में फिर आखिरी 16 महीने की गवर्नमेंट में भी वो डील के ज़रिए वो आए थे। तो ये वो उनका ये कन्फ्यूजन जो है ना पीपल्स पार्टी का, ये नहीं गायब हो रहा उनके। बस ये रोज़ वो तो फैसला कर लें, पर समझ आता है, नहीं क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनको ना सिर्फ पंजाब में उनके लिए जब ये होता है, जब किसी को असेंडेंस दिखानी हो कि ये पार्टी जो है ना ऊपर आ रही है,
تو جس طرح MQM والے GDA اور یہ تمام لوگ نظر آتا ہے کہ لوگ آپ کے اندر شامل کروائے جا رہے ہوتے ہیں. سو پیپلز پارٹی کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں نظر آ رہی. نہ کوئی KP سے سبرتے ہیں، نہ بلوچستان سے سن رہے ہیں، نہ کوئی سرائکی بیلٹ سے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ ان کا ہمیشہ ایک وہاں سے ایک ووٹ بینک ہے ان کا. تو فی الحال کوئی ایسا نہیں آ رہا ہے سینٹرل پنجاب میں نہیں، نہ صرف کہ باقی صوبوں میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، بلکہ کراچی سندھ کے اندر جو ان کا ایک 30-40 سال سے ایک قلعہ ہے، ایک فورٹ ہے، ووٹ بینک ہے ان کا جو ہے نا، سب سے بڑا جو ووٹ بینک ہے وہی ہے، اس کو بھی خطرہ ہے. اس کے اندر بھی نواز شریف صاحب للکارہ مار کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سب مل کے آپ کے خلاف لڑیں گے. اب وہاں پہ حالانکہ پہلے تو سارا کا زور تھا PTI کے اوپر، تو PTI کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. آپس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو کے خلاف وہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ لائنس جو بن رہا ہے وہ تو بہت تھوڑا کہ PTI تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا. وہ علیحدہ کوسچنز ہیں کہ وہ کتنا کیسے ہوگا، کون کرے گا، کب کیا جائے گا، اس کا بھی طریقہ کار واضح نہیں ہوا کہ اور اتنا آسان کیا ہوگا کہ نہیں. یہ کوسچنز تو ہیں، یہ بغیر کہیں ہیں. سو یہ مگر یہاں پہ یہ ایک مفروضہ قائم کر لیا گیا ہے، اور وہ جو ویکیوم سو کالڈ یا مفروضے پہ بنیاد ہے اس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. اس کے لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے گنجائش نکل رہی ہے، مگر پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. پھر جو کیسز ہیں ان کے خلاف اس طریقے سے ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی ہیں، بلکہ ان کے خلاف مزید کیسز کچھ جو ہے نا سخت ہوتے جا رہے ہیں. اور تو اس لیے وہ ظاہر ہے پھر وہ مجھے دیوار سے لگانے سے یاد آیا، یہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شور ہے ایسا لگتا ہے لگایا نہیں جا رہا، دیوار میں چنوایا جا رہا ہے. پہلے مجھے آپ ایک بات بتائیں، میری تھوڑی سی مشکل آسان کریے. جو ڈیل کی ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں عامر صاحب، اور بظاہر نظر بھی آ رہی ہے، ڈیل اپنے طور پہ اپنے تک ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. نون لیگ کی حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے پیپلز پارٹی اگر ڈیل نہ ملنے کی بات کر رہی ہے یا لیول پلینگ فیلڈ جو بھی وہ بیانیاں لے کر چل رہے ہیں، اس میں ان کے ڈیمانڈ کیا ہے؟ فی الحال تو ہمیں بلاول صاحب کے لیے ڈیمانڈ نظر آتی کہ جو ان کو وزیر اعظم بنانا ہے. اس میں وہ پورا پیکیج کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، بڑا سمپل ہے. ہر جو ہے اختیار میں گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں وہ، اور گورنمنٹ میں آنے کے لیے پاکستان میں یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ تاثر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے کلیئر کیے جا رہے ہیں راستے. تو پہلے آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایک بات ہوا چلی تھی کہ جناب اس دفعہ جو ہے بلاول بھٹو وزیر اعظم، تو ایک دم سے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سے ہو گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف، تو وہ بیانیہ ہی غائب ہو گیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا کنفیوژن ان کا بھی یہ ہے کہ یہ انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ تاثر دینا ہے کہ ان کو ڈیل ملی ہے یا انہوں نے تاثر دینا ہے ڈیل نہیں ملی. کیونکہ یہ وہ کہیں جا رہے ہیں، بڑا صادر رفیق صاحب ایکسپلیشن دے رہے ہیں، نہیں ہمیں نہیں ڈیل ملی، ہمیں نہیں ڈیل ملی. اور بھائی آپ کا تو سارا جو جس پہ آپ کا انحصار ہے وہ ڈیل کے اوپر ہے کہ ہمیں ڈیل ملی ہے، ہم وہ سلیکٹڈ پارٹی ہیں، یہ کہنا شروع کریں. اس کی وجہ سے لوگ شامل ہوتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جنرلی اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو خاص فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، معاملات جا رہے ہیں. تو یہ جو لوگ شامل ہوتے ہیں پارٹیوں میں، وہ یہی تاثر دیکھ کے ہوتا ہے کہ جناب یہ ان کی آواز لگ گئی ہے، ان کی آواز لگ گئی ہے. تو آج کی آواز یہ ہے، اور یہ آواز تبدیل ہوتی رہتی ہے. جس طرح میں نے کہا کچھ عرصہ پہلے تک یہ بلاول بھٹو کی آواز چلائی گئی تھی، اب نواز شریف کی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں ابھی فروری ہے، تو ابھی یہ مہینہ ابھی نومبر کا ہے، دسمبر کا ہے، جنوری کا ہے. سو 3-4 ماہ پڑے ہیں. سو پاکستان میں 3-4 ماہ تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے نا، یہ تو سالوں تک محیط ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پیراڈاکس ہو گیا کہ مہینوں کا عرصہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے. تو جو صدیوں نے سزا پائی والا جس طرح ہے. ابھی بلوچستان بتائے فتح ہو گیا، فتح ہونے کے قریب ہے، یا آپ کو لگتا ہے فتح ہوگا نہیں ہوگا؟ بلوچستان پہ شہزادہ ذوالفقار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے، مگر میں چاہوں گی اس سوال کے حوالے سے گفتگو کو آگے لے کر ذرا چلتے ہیں. یہ شہزادہ ذوالفقار صاحب سے زیادہ تو میں ظاہر ہے نہیں جانتا. یہ ہمارا ان کا بڑا اکٹھے ہی ہم نے تقریباً جرنلزم شروع کی ہوئی ہے 1980 سے، اور کئی اداروں میں ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. اور مجھے جب بھی میں آج سے نہیں 35 سال سے بلوچستان جاتا ہوں تو ان کی میزبانی کے فوائد لیتا ہوں اور ان کا دماغ چاٹتا ہوں. تو آج ان کو دوبارہ ہم نے کی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے ذوالفقار ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے.
جی پروڈیوسر صاحب مجھے ذرا کان میں ان کی آواز کم آ رہی ہے، اس کو درست کر دیجیے گا. میں صرف ذوالفقار کے آنے سے پہلے اس وقت بتا دوں کہ وہاں پہ سیناریو کیا ہے. لارجر پکچر یہ ہے کہ یہ فیصلے تو کس نے حکومت بنانی ہے، ظاہر ہے سب سے زیادہ پنجاب میں ہے، کیونکہ پنجاب کی اتنی زیادہ سیٹیں ہیں اور یہ اس ملک کا ایک بہت سٹرکچرل سیاسی ایک مسئلہ ہے کہ کسی ایک صوبے کی، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک صوبے کی اتنی زیادہ سیٹیں ہوں کہ وہیں سے حکومت بن جائے. اب دیکھیں چھوٹا سا افغانستان ہے، ان کے 35-37 صوبے ہیں، تو یہ ایک نارملی ہے جس کی ہر پچھلے 20-40 سال سے ہر پارٹی کہتی ہے کہ جناب ہم پنجاب کے 2-3 ٹکڑے کریں گے، اور پنجاب میں کسی کو پرابلم نہیں ہے، مگر جو ہی حکومت آتی ہے کوئی اپنی ٹرف نہیں چھوڑتا. پیپلز پارٹی بھی بیک آؤٹ کر جاتی ہے، نون لیگ بھی، پی ٹی آئی بھی، تو یہ ایک سیپریٹ ہے. مگر صوبے پھر بعد میں یہ چھوٹی اکائیوں پہ بھی زور آ جاتا ہے، اور سب سے جو آسان اکائی جس نے کہ یا کمزور اکائی جسے بنا دیا گیا ہے مزید، وہ ہے بلوچستان. بلوچستان کے اندر جس نے بھی یہاں پہ حکومت بنانی ہوتی ہے، جس طرح کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں، پہلے تھوڑے سے اتنے نہیں تھے، اب تو بالکل جا چکے ہیں کہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہوتا ہے، اور یہ بالکل ہی ایزیوم کر لیا جاتا ہے. پہلے اس کا بڑا ایک انفارمل سا طریقہ کار ہوتا تھا کہ لوگ آزاد حیثیت میں اپنے انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، کیونکہ بلوچستان کی ایک بہت زیادہ حقیقت ہے کہ وہاں ابھی بھی سرداری نوابی اور جو ہے قبائلی نظام ہے جس کے اندر شخصیات بہت میٹر کرتی ہیں. مگر پہلے وہاں پہ ایک مین سٹریم سیاست بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، جو آپ کی سینٹرل پارٹیاں ہوتی تھی، مین سٹریم کی پارٹی ہوتی تھی، جیسے کہ پیپلز پارٹی، اس کی ایک پریزنس ہوتی تھی، جیسا کہ بعد میں پھر مسلم لیگ کی ایک پریزنس نون لیگ نے وہاں پہ بنائی. ان کے وہاں پہ باقاعدہ گراس روٹ لیول تک ان کے سٹرکچرز آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی. ایون کہ وہاں کی جو نیشنل پارٹی تھی، فار ایگزامپل غوث بزنجو صاحب، وہ پی این پی پاکستان نیشنل پارٹی جو ہے، انہوں نے بھی بلوچستان میں نیشنلزم کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان سے رابطہ رہتا تھا. اسی طرح ہی اے این پی جو تھی وہ اس کے لاہور میں جلسے ہوا کرتے تھے. تو وہاں کی یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں عام آدمی کو، ذوالفقار مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں بلوچستان سے باہر بلوچستان کی بنیادی حقیقتیں بھی بتانی پڑتی ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ. کسی سے پوچھ لیا جائے، وہ بی بی سی کا ایک بڑا مزدار سروے آیا تھا جس میں وہ پوچھتے تھے کہ بتائیں کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے 2 شہر بتائیں، تو لوگوں سے 2 شہر بتانا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ بڑی بنیادی باتیں جو عام لوگوں کو خاص طور پہ پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں پتہ، تو اس لیے میں اب وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے کہ جناب کرنا کیا ہے. تو لیٹسٹ وہاں پہ یہ جو پہلے افراد شخصیات ہوتی تھیں اور بعد میں جو شامل ہوتی تھی، اب وہاں ایک تبدیلی آئی ہے کہ وہاں ایک بنا دی گئی ہے، انہوں نے ایک باپ پارٹی بنا دی، ان تمام شخصیات کو ایک گروپ میں کر دیا. یہ پچھلے الیکشن کے اندر 2018 کے کیا گیا. بائی دا وے آپ نے اس کو بیپ پارٹی کہا، وہ بی اے پی بیپ بن سکتا ہے، مگر وہ بیپ جب خود اپنے آپ کو باپ کہتی ہے، اور باپ کا ایک مطلب بھی ہے، بھائی باپ کی ایک پاکستان میں تاریخ ہے، اور وہ ایک کہتے بھی ہیں کہ ہم باپ ہیں اور بتانا بھی چاہتے ہیں ہم باپ ہیں، تو پھر آپ بیپ نہ کہیں. میں واپس لیتی ہوں اپنے الفاظ، میں باپ پارٹی کو باپ ہی سمجھ لوں گی. ذوالفقار ہنس رہے ہیں اس بات پہ. تو باپ پارٹی کے اندر جو ہے نا، وہاں پہ اب یہ ہمارے یہاں غور نہیں کیا جاتا کہ 2 حصے بن چکے ہوئے ہیں. پہلے ایک جناب اس کے اندر خالد بکسی صاحب جو ہے نا، ان کو صدر منتخب کر دیا گیا، اس میں خلوص بخش بزنجو جو کہ پہلے چیف منسٹر تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. تو اس میں جو ہے صادق زنجرانی صاحب، میر جان جمالی، زبیدہ جلال، سینیٹر منظور کاکڑ، صالح بطانی، نصیب اللہ بازئی، کودہ بہار اور آغا عمر احمد، وہ یہ لوگ آ گئے. اچھا وہاں پہ ایک دوسرا گروپ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی مشن تھی وہ جام کمال کی تھی، جو کہ اب سنجرانی گروپ، یہ مجھے درست کر دیں گے ذوالفقار، میں ذرا اپنی یہاں سے بیٹھ کے جو نظر آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں، پھر ان سے لوں گا کہ آیا میں یہ اخذ ٹھیک کر رہا ہوں کہ جام کمال گروپ. اور وہاں پہ اب امپورٹنس یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو حکمران ہیں اتفاقاً جو ہے 2 بہت بڑے، ایک تو پاکستان کے نگران وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب، ان کا بلوچستان سے تعلق ہے، اور دوسرے سرفراز بگٹی صاحب انٹیریئر منسٹر، اور بھی 1-2 ہیں، مگر یہ 2 وہاں کے ہیوی ویٹس ہیں. اور ان کا مجھے جو جھکاؤ ہے وہ یہ جام کمال گروپ کی طرف زیادہ ہے. یاد رہے کہ پہلے خبر آئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف یہ جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں یہ نون لیگ کی طرف خبر آئی، مگر وہ جوائن کرنے سے پہلے یہ نگران حکومت بن گئی.
مگر یہ مکسی گروپ جو ہے، سنجرانی گروپ، یہ مجھے لگتا ہے کہ کہنے کو یہ لوگوں نے علیحدہ کر لیا ہے، مگر ذوالفقار یہ ایکسپلین کریں کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جو کہ اب نون لیگ کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ جام کمال کی اس کے اندر لشکر رئیسانی ہیں، عبد الرحمن کھیتران ہیں، محمد خان لیڈی ہیں، مسعود لونی ہیں، نور محمد دمڑ ہیں، اور اس کے بعد غفور ریڈی ہیں، کریم نوشروانی ہیں، دوستین ڈونکی ہیں جو کہ وہاں پہ جس وقت چیف منسٹر ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، پہلے پیپلز پارٹی کے سبی سے ایم این اے تھے. یہ ہیں. تو میں ذوالفقار یہ جو لارجر ناظرین کے لیے ایک بلوچستان کی پکچر دی ہے، تو فی الحال سٹارٹ کرتے ہیں باپ سے کہ باپ کی جو حیت ہے، میں نے اس میں جو اخذ کیا ہے کہ ایک اس کا اب یہ ایک حقیقت بنا دی کہ اکٹھا شخصیات کو کر دیا ہے، دوسرا کہ اس کے دو دھڑے کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. کیا میں صحیح اخذ کر رہا ہوں؟ بالکل عامر متین صاحب، آپ بلوچستان کو کافی وزٹ بھی کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی سیاست. اور باپ کا اصل میں پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ باپ کو ختم کر دیں گے، اور باپ کے جتنے لوگ ہیں وہ شروع میں پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے. پھر اچانک ایک ان کو کہہ دیا گیا کہ نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، آپ نون لیگ میں ویٹ کریں. اور نون لیگ میں بلکہ کچھ 3 جو فارمر وہ تھے منسٹرز تھے، وہ انہوں نے جوائن بھی کر لیا. جو جام کمال کے قریبی لوگ تھے انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن بھی کر لیا. اور اس کے بعد پھر باپ کو دوبارہ بھی ایک وہ آیا کہ نہیں، اس کو ریٹین رکھیں گے. باقی تقریباً میجورٹی لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور نون میں شامل ہو رہے ہیں. میاں صاحب غالباً 13 یا 14 تاریخ کو آ رہے ہیں کوئٹہ چند ایک دن کے لیے، اور ان کے ساتھ یہ سب لوگ اکٹھے شامل ہوں گے. اب باپ کی جہاں تک ہم نے تحقیقات کی کہ کیوں باپ کو ریٹین کرنا، کیا مقصود ہے، کیا وجہ ہے، تو اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں. سنجرانی صاحب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی والے ایکسیپٹ کرنے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے، نون میں بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جانا بھی چاہتے ہیں. 2 بڑی پارٹی میں ان کے لیے مشکل. ان کے جو لوگ اسی طرح تیار تھے، آپ کے قدوس صاحب نے لیٹر لکھ دیا کہ نہیں جی میری مجبوریاں ہیں، میں نہیں جوائن کر سکتا آپ کی پارٹی کو، وہ ان کو لیا جا رہا تھا. تو اب مکسی صاحب جو ہیں، نوابزادہ خالد مکسی، ان کو صدر بنا دیا گیا. حالانکہ چاہتے تھے آپ کے سنجرانی صاحب چاہتے تھے کہ وہ صدر بن جائے، لیکن شاید ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ رہنے دیں، آپ دور رہیں. اور اب ایسا مجھے لگ رہا ہے، میرا تجزیہ ہے، یہ میری معلومات نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے کہ نون لیگ کی جب حکومت یہاں بنے گی، کولیشن بنے گی، اس میں یہ پارٹ اینڈ پارسل ہوگی آپ کے باپ کا، تاکہ بوقت ضرورت دوسری پارٹیوں کو کہ اس میں زیادہ اثر نہ آ جائے. جے یو آئی ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پر. جی ذوالفقار، اس میں دیکھتے ہیں نا دونوں کی طرف جو ہیں کچھ الیکٹیبلز میں سے 2-4-5 ان کے پاس ہیں، 2-4 ان کے پاس ہیں. ایک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. ان کے ساتھ ہماری ذرا لائن ڈراپ ہو گئی ہے عامر صاحب. مجھے آواز ان کی کلیئرلی آ رہی ہے. نہیں، ابھی ان کے ساتھ ہم رابطے میں نہیں ہیں. شہزاد ذوالفقار صاحب کے ساتھ دوبارہ سے پروڈیوسر کنیکٹ کریں اور ہمیں بتائیے جو کریں ان کے ساتھ میں، جب تک یہ ان سے جو ایک سوال سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب 13 کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں اور یہ سارے اشخاص وہاں پہ شامل ہوں گے ان کے ساتھ، تو وہ ایاز صادق صاحب جو ہے نا، وہ بتایا کہ وہ انسٹرومنٹل ہیں، وہ آج کل بلوچستان کے اوپر وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر کہ سوائے ایاز صادق، کیوں ایاز صادق کا اس میں آئرنی سمجھ رہے، المیہ سمجھ رہے ہیں، ان کا بلوچستان سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ وہ کوئی اتنے زیادہ فیورٹ نہیں تھے. 2018 میں نواز شریف صاحب بلکہ ایک سٹیج تھی جہاں ان کی ٹکٹ بھی شور نہیں تھی. ساتھ ہیں ہمارے ان کے بالکل. ذوالفقار سن رہے ہوں گے تو وہ درمیان میں کٹ گئی تھی، ذوالفقار میں ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ایاز صادق صاحب کی امپورٹنس یہ ہے کہ نواب ذوالفقار مکسی صاحب ان کے ساتھ ایچ ایس این میں کلاس فیلو تھے اور ان کی بہت زیادہ دوستی ہے. تو جب 2018 کی گورنمنٹ بن گئی تو انہوں نے ذوالفقار مکسی صاحب کو، اس وقت وہ وہاں گورنر تھے، انہوں نے کہا یار میری کوئی مدد کریں. تو انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بند کے، جو ابھی بعد میں باپ پارٹی بنی، وہ ایک ہیلی کاپٹر وہ جہاز اپنا دے کے گورنر کا، بلوچستان گورنمنٹ کا، وہ اس میں بٹھائے اور وہ ایاز صادق صاحب کی نگرانی میں نواز شریف کے ساتھ پیش کر دیے.
تو ایک دم سے ریلائز ہوا نواز شریف صاحب کو، ہو یہ یار صادق صاحب تو یہ تو بہت بڑے آدمی، انہوں نے پورا صبح ڈیلیور کر دیا، ان کو سپیکر بنا دیا گیا۔ اب مزے کی بات ہے کہ یاد صادق صاحب کا تعلق وہاں پہ یاد رہے کہ مانگ ادر فیملیز، ایک جو مقصیز ہیں ان کا سندھ میں بھی، کیونکہ ناظر مقصی وغیرہ ایک پاکٹ ہے، یہ ان کے پنجاب میں تعلیم ہے حاصل کی ہوئی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، پھر بلوچستان کے مختلف خاندانوں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، پھر یہ ان کا ایک جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے نواب بگٹی صاحب میں یہ چیز تھی کہ لوگوں کو اکٹھے کر لینا، انہوں نے 88 میں فار ایگزامپل جب بی این اے بنائی تو اکٹھے کرنے، وہاں بڑی کم شخصیات رہ گئی ہیں جو لوگوں کو اکٹھا، تو مقصی خاندان کا یہ روب ہے۔ تو مقصی خاندان جو اس کی وجہ سے یاد صادق بنے، ذوالفقار میں یہ بتا رہا تھا، تو اب وہ باپ پارٹی میں خالد مقصی علیحدہ ہیں، ظاہر ہے خالد مقصی جو نواب ذوالفقار مقصی جہاں فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق اس خاندان میں یہ ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہیں، اور یہ یاد صادق صاحب آن ہز اون جو ہیں اب یہ باقیوں کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں۔ اس پہ آپ کے میں چاہ رہا ہوں اس آئرنی پہ ذوالفقار آپ بھی ذرا روشنی ڈال سکیں۔ جی میں مطلب یہ کہہ رہا تھا، یہ جو آپ کا آیا صادق صاحب تو ایک یہاں پر جن کو ان کو بھیجا گیا انہوں نے سب سے ملاقات کی، اس سے پہلے سعد رفیق صاحب بھی آئے تھے، سعد رفیق صاحب نے کوئی نوابزادہ لشکری کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد کوئی ایک آدھ لوگوں سے ملاقات کی، لیکن اب جو ہے وہ یہ باقاعدہ آئے، تمام لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، تمام لوگوں کو ایک وہ فارمل ایک بنایا کہ ایک فارملیٹی تھی کہ سب کو بتائے کہ ہم ان کو سب کو دعوت دینے آ رہے ہیں، یہ خود نہیں بھاگ کے ہماری طرف آ رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ سب اپنے اپنے پر تول رہے تھے کہ کس طرح جلدی سے ہم جائیں۔ کل تک شیخ جعفر مندوخیل جو صوبائی صدر ہے اسے یہ لوگ ملنا نہیں پسند کرتے تھے، لیکن سب انہوں نے دوڑ لگائی اس کے دفتر اور اس کے گھر اور اس کو پریشان کرنے کے لیے کہ جلدی سے ہمیں آپ وہ کریں۔ بالآخر اب یہ سارا کچھ بن رہا ہے، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ جے یو آئی سیکنڈ لارجسٹ آتی ہے پارٹی اور وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو اور وزیر اعلیٰ اپنا اثر ڈالتی ہے، تو باپ کو شاید اس لیے ایک انہوں نے وہ چنا کہ وہ اس میں کچھ لوگ الیکٹیبلز رہ جائیں اور پھر سینیٹرز کی پوری ایک لاٹ بھی ہے وہ بھی باپ کے ٹکٹ پہ ہیں، تو لہذا اس کو فی الحال چلانا انہوں نے ہے۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ان کا انفلوئنس ہے، مقصیز کا انفلوئنس ہے، اور ایک شاید یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواب ذوالفقار مقصی کو بھی کنٹیکٹ کیا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے۔ ویسے خود کہتے ہیں کہ میں اب سیاست سے آؤٹ ہوں، یہ نوجوانوں کا کام ہے، اب یہ ہم بالکل ریٹائر ہو گئے ہیں، تو ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے رابطہ کریں اور وہ اگر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو بلوچستان میں ایک ایسا کام ہو جائے گا کہ کم سے کم یہ جو کرپشن اور یہ ایم پی اے فنڈ جو ہے پی ایس ڈی پی، اس کو جس طرح بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، نوکریاں بکتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں تھوڑی سی کم ہو سکتی ہیں کہ ایسا بھاری بھرکم جو شخصیت اگر آ جائے۔ لیکن اب میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ نواب ذوالفقار مقصی کیونکہ وہ ورچولی ریٹائرڈ ہیں، مگر بلوچستان میں کم فیملیز رہ گئی ہیں جن کو ابھی بھی وہ اکٹھی رہ رہی ہیں، سب میں ان میں ریسانیوں میں بھی لڑائی ہے، اس کے بعد زہریوں میں بھی لڑائی ہے، بگٹیوں، منگل، سب ٹرائب، مگر ایک مقصی ٹرائب ہے جس میں ابھی بھی ایک لارجلی کیونکہ انہوں نے خود قربانی دی ہے تو اس لیے خاندان میں ان کی ایٹ دا کاسٹ آف ہز اون کریئر جو ہے نا تو وہ سنی جاتی ہے، اور ان کا ابھی بھی وہ نواب اگر کوئی ہے جینوئنلی جس کی کہ نوابی انکنٹیسٹڈ ہے وہی ہے۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ انتظار کریں گے، دیکھیں گے کہ ہاؤ تھنگز پین اپ، پالیٹکس وہاں کیسے ہوتی ہے، تو زیادہ وہ صاحب مقصی صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پروونس میں الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے، تو وہ اشارے وہ ملیں گے اور انتظار کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کا بہرحال پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے۔ مگر یہاں جو مزدار ذوالفقار میں دیکھ رہا ہوں بات دو چیزیں، ایک یہ کہ لوگ اس کو نا بلیک اینڈ وائٹ میں اس گروپنگ کو دیکھ رہے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، یہ نون لیگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس کے اندر فار ایگزامپل یہ تصویر میں دکھائی جا رہی ہیں دوستین ڈومکی صاحب جو ہیں جو چیف منسٹر کے بھائی ہیں، ان کا جو اپنے علاقے میں سبی میں اور ڈیرہ بگٹی کے ایک حصے میں جو ٹچ کرتی ہے وہ مقابلہ جو ہے وہاں سرفراز بگٹی سے اور دوستین بگٹی جو کہ پچھلی دفعہ ایم این اے تھے ان سے مخالفت ہے،
تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ آن دا رائٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ پارٹی تو نون لیگ نظر آ رہی ہے، مگر اس میں افراد دونوں سائڈس پہ اس طرح کے ہیں جو کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کرائیٹیرین میں نہیں تھا. ایک دوسرا صرف میں مزدار بات یہ ہے کہ ہم ساری بلوچستان کی پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے اچھا کیا جے یو آئی لے بہت بڑا فیکٹر ہے، مگر نیشنلسٹ پارٹیوں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل جو ہے اختر مینگل صاحب کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہے، پھر اس طرح ہی جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی جو این پی ہے وہ تو نام اس کا بدل گیا ہے. پھر اس طرح ہی پشتون نیشنلزم کے اندر جو ہے محمود خان اچکزئی بہت بڑے پلیئر ہوتے ہیں، ان کا ذکر نہیں آ رہا ہے. اے این پی کا کوئی اتنا زیادہ تو نہیں ہے بلوچستان میں، مگر پھر بھی ایک ذکر آتا ہے. نیشنلسٹ پارٹیاں ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں نیشنلسٹ پارٹیز کا آپ نے بالکل ذکر کیا، میں اس طرف کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کا سوال دیکھیں. فرسٹ ٹائم ایک پشتون کانفرنس جماعت پشتونخوا جو 70s سے تھی، کبھی ان میں دراڑیں نہیں آئی تھیں، ایک آدھ کسی نے چھوڑ دیا اور الگ اپنے اب کوئی اس نے دھڑا نہیں بنایا. بلوچ جو کانفرنس جماعتیں تو 70s سے اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی رہی اور ڈویژن کا شکار رہی. اور پشتونخوا ملیہ میں پارٹی کا پہلے اگر ذکر کر لیں، محمود خان صاحب کو کافی ٹف ٹائم ملے گا. ایک ایسا دھڑا ان سے الگ ہوا ہے اور نظریاتی کارکن جو ہیں ان سے الگ ہوئے ہیں. اور ایک انہوں نے کوشش ان کی ہے کہ عثمان کاکڑ مرحوم جو ہیں وہ ان کے بیٹے نے یہ ایک پارٹی سنبھالی ہے، ان کے ارد گرد تمام وہ لوگ جمع ہیں، تو وہ ان کو ایک ٹف ٹائم ملے گا. ان کے لیے ڈیپینڈ وہ کریں گے میاں نواز شریف پر اور جے یو آئی پہ. اگر جے یو آئی اپنا کینڈیڈیٹ ان کے مخالف نہیں کھڑا کرتی ہے، اور اگر میاں نواز شریف نے کوئٹہ سٹی سے جہاں زیادہ جو ہے اردو پنجابی سپیکنگ جو ہے وہ رہتے ہیں یا ہند کو سپیکنگ، وہ اگر ووٹ ان کو کر دیتے ہیں کہ ٹکٹ دے دیتے ہیں یا ان کے خلاف نہیں، اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا محمود خان صاحب جو ہیں ہمارے نمائندے ہیں، تو ان کے چانسز بن سکتے ہیں بشرطے کہ جے یو آئی بھی کرے. ورنہ وہ ڈیپینڈ کریں گے ٹوٹلی ان پر. خود ووٹ سیٹ ان کا بہت مشکل ہے، اس دفعہ ان کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. اسی طرح آپ نے اے این پی کا کہا، اے این پی قومی اسمبلی میں کبھی نہیں جیتی، لیکن پچھلے اسمبلی میں 5 سیٹیں تھیں اس کی صوبائی، وہ بھی سکڑ کر جو ہے غالباً 2 یا 1 تک شاید رہ جائے. سردار اختر مینگل کی 10 سیٹیں تھیں، اس 10 میں سے ایک فلور کراسنگ میں چلی گئی خاتون، جس نے سینٹ کے الیکشن میں کسی اور کو ووٹ دیا، انہوں نے اس کو نکال دیا. 9 جو ہیں وہ رہ گئے تھے. تو اس دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 بمشکل 3 یا 2 یا 4 اس چانسز ان کے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر مالک صاحب پچھلی ایک بھی ان کی جو ہے ایک بھی ممبر ان کا نہیں تھا پچھلی اسمبلی میں، اور اس دفعہ 3 یا 4 بشرطے کہ اگر یہ احتیاط کرتے ہیں تو شاید ان کی پھر کچھ سیٹیں بہتر ہوں گی یا پوزیشن بہتر ہوگی. ادروائز اگر وہ ڈویژن کا شکار، اب تک بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کوئی ساتھ کوئی یونٹی کریں یا کوئی الیکشن الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، بلکہ دونوں کانفرنس جماعت جو ہیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں جے یو آئی پہ. جے یو آئی کی پوزیشن اس دفعہ جو ہے وہ کافی اچھی ہے، کیونکہ جو آپ کے پشتون ایریا میں وہاں بھی ڈویژن ہے قوم پرستوں میں، اور بلوچ ایریا میں تو پہلے بھی تھا، تو وہ ڈیپینڈ ان کے لیے زیادہ پوزیشن ہے اور بہتر ہے. پچھلی دفعہ بھی سردار اختر مینگل کی پارٹی نے ان کے ساتھ احتیاط کیا تھا اور نیشنل پارٹی نے نہیں کیا. اس دفعہ دونوں پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ احتیاط کریں، تو شاید ایک دوسرے کو کچھ وہ جو ان کے ڈویژن ہو جاتا ہے، ڈویژن کی وجہ سے وہ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تو وہ بہتر پوزیشن میں آ کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی ساکھ یا قومی اسمبلی پر یا صوبائی اسمبلی پر وہ بنا سکیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پشتونخوا کسی نہ کسی حیثیت میں صوبے میں اس دفعہ تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جب سے 90s سے دیکھ رہا ہوں، جب محمود خان خود پہلی دفعہ غالباً 93 میں الیکٹ ہو کے یہاں آئے تھے تو وہ رہتے تھے. ابھی پہلی دفعہ ہے کہ ان کا ایم این اے میں ایک بھی سیٹ بھی نہیں آئی. اور اسی طرح ہی پھر عثمان کاکڑ اور باقی ان کے جو رحیم اللہ صاحب تھے، تو وہ ان کی ایک پریزنس ہوتی تھی. ابھی سینٹ میں بھی وہ نہ ہونے کے برابر، پارلیمنٹ میں وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. اور لاجلی کیونکہ حکومت میں رہنے کی وجہ سے ان کا کافی ان کے اوپر الزامات بھی رہے، بہت فرق بھی پڑا کافی ان کا. اس طرح ہی نیشنلسٹ پارٹی کا اختر مینگل صاحب جو ہیں، ان کا اس وقت جو نگران گورنمنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے اشخاص ہیں جن کا ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹرائبل دشمنی تک کی صورتحال ہے، اور وہ بیچارے ایک ڈیلیما میں ہیں کہ 16 مہینے وہ حصہ رہے.
اور وہ قوانین بنتے رہے, اس میں شور نہیں مچایا, تو سڈنلی وہ اب ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں, اور وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہمارے سے غلطی ہو گئی, تو ہم نے جو ہے نا دھوکہ دیا گیا, اور یہ وہ بچے تو نہیں ہیں, تو وہ یہ فیصلے کیے گئے تھے, وہ بھی آئسولیٹڈ بالکل محسوس کر رہے ہیں. تو یہ شیپ اپ کر رہی ہے اس سارے اس میں ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے, جو کہ پاکستان میں بھی کوئی ڈسکس نہیں کر رہا, تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو یہاں تو شخصیات کے حوالے ہی بلوچستان دوبارہ جو ہے نا مین اسٹریم پالیٹکس سے آ کے یہ شخصیات کے ارد گرد دوبارہ چلی گئی ہے. پی ٹی آئی ایلیفنٹ ان دا روم, کچھ انہوں نے سیٹیں کوئٹہ میں جس طرح سوری صاحب کی نکال لی, 1-2-3 اور لگا لی تھی, کچھ شخصیات بھی آ گئی تھی. تو ابھی ان حالات میں جیسے کیسے بھی ہیں آپ کی علم میں ہیں, اس میں ان کا کیا سکوپ دیتے ہیں کہ 2-4 لوگ ان کے پاس ہو سکتے ہیں, کوئی ووٹ بینک ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ بالکل دفن ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے تھوڑی سی میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا تھا جو آپ نے کہا کہ سردار اختر مینگل یا بی این پی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا کہ اپوزیشن میں بھی رہے اور میر قدوس کی گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کرتے رہے, اور پورا اس سے جو ہے استفادہ کرتے رہے تمام ریسورسز سے, اور اس سے 3-4 ان کے ایم پی اے بہت زیادہ, یعنی یہ سمجھ لیں کہ سی ایم ہاؤس میں رہتے اور انہی کے ساتھ, وہ ان کو کافی نقصان ہوا ہے. یہ کام جے یو آئی نے بھی کیا, لیکن جے یو آئی اپنا کام نکال کر وہ ڈسٹنس پر رہتی, جس سے اور پھر ان کے ووٹر بھی جو ہے وہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں, اتنا فرق نہیں پڑتا. باشعور اصل میں وہ ووٹر ہے جو سردار اختر مینگل یا ان کی وجہ سے وہ ووٹ کرے گا. لیکن دوسری جو بات آپ نے پی ٹی آئی کی کہی ہے, پی ٹی آئی میں شخصیات شامل ہوئی تھے, کولو سے نصیب اللہ تھے, سردار اس کے اعظم موسیٰ خیل, سردار موسیٰ خیل جو تھے, بابر موسیٰ خیل, وہ اس میں تھے شخصیات کی وجہ سے, اور عمر جمالی صاحب شخصیات کی وجہ سے. اسی طرح ان کے کزن ہیں خان محمد جمالی, ایم این اے تھے, وہ شخصیات کی وجہ سے تھے. اگر ووٹ پڑا ہے صحیح معنوں میں تو قاسم سوری کو پڑا ہے پی ٹی آئی کا, جو یہاں شہر سے تھے, اور انہی کی وجہ سے جو ہے ان کا مبین جو تھے ان کو ووٹ پڑا ہے. ادروائز کہنے کو تو بہت حد تک یہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے کہ نوابزادہ لشکری جو بی این پی کے امیدوار تھے وہ جیتے ہوئے تھے, لیکن جتا ان کو دیا گیا. اب زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ بھی لے گا نہیں لے گا, اور اگر کچھ ان کے جو بہت ہی کمیٹڈ جو لوگ ہیں, چاہے وہ بعد میں شامل ہوئے ہیں یا پہلے سے تھے, ان کو اگر ٹکٹ ملے گا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہ آپ نے شخصیات میں یار محمد رند صاحب بھی آئے تھے, مگر وہ پہلے ہی چھوڑ چکے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو. وہ بھی نعمت اللہ زہری صاحب, نعمت اللہ زہری صاحب جو میں آپ سے لاسٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کے چھوٹے بھائی, جی میں آپ سے جو کوئکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں لاسٹ, وہ یہ کہ یہ اس وقت جو افغان مہاجرین کو نکالنے کا جو سلسلہ ہے, جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, اس کا باقی صوبوں پہ کے پی میں بھی اثر ہے. میں بلوچستان میں ڈائریکٹلی مختلف پارٹیز کی بڑی متضاد اس کے اوپر ورژنز ہیں, تو اس کا بلوچستان کی سیاست کے اوپر, جے یو آئی کی سیاست پہ, پشتونخوا کی سیاست پہ, اے این پی اور بلوچ نیشنلسٹوں کی کیا پڑے گا؟ دیکھیں اس کے تو سیاست پر یہ ہوگا کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ بہت ہی کوئی سنجیدہ اور بہت کوئی کوشش اس کوئی رکاوٹیں وہ ڈالیں. ابھی تک وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, آپ کے چمن میں اگر پروٹیسٹ ہے بھی, زیادہ ان کا یہ ہے کہ یہاں کے جو ٹریڈ ہے, ٹریڈ پر بہت نیگیٹو اثر پڑا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس بھی کی, اور اس میں ٹریڈ کو زیادہ انہوں نے وہ کیا. اور وہ جو ایک ون ریجیم ڈاکومنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ چمن کے لوگ بھی اگر جو ہیں پاسپورٹ استعمال کریں, کیونکہ وہ صبح جاتے ہیں شام میں چلے جاتے ہیں اپنے کاروبار کرنے کے لیے اکراس دا بارڈر, وہاں سے ادھر آتے ہیں, وہ کوئی تقریباً 12-15 ہزار لوگ ہیں, اور ان کے لیے ایگزمپشن کی وہ ملے. اور بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ اس کے لیے اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بارڈر ٹریڈ کس طرح ہم اس کو وہ کریں کہ سارے ادھر سے چیزیں اسمگل ہو کے آ جاتی ہیں, ٹیکس ملتا نہیں ہے, اس کے لیے بھی کافی وہ ہے. تو اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہے, ضرور یہ ہوگا کہ لاسٹ آپ سے میں نے لاسٹ پہلے کہہ دیا تھا مزید, مگر اس کے بغیر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی حال ہی دنوں میں بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اور شدت کے ساتھ جو ہیں حملے بہت بڑھ گئے ہیں.
خاص طور پہ جو بالکل نیچے جنوبی علاقے ہیں بلوچستان کے، تربت میں، پنجگور میں، ان علاقوں میں، تو یہ جو ایک دم سے بہت زیادہ حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں سیکورٹی فورسز پہ، تو یہ کیا اس کا وہاں کی سیاست پہ اور انتخابات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بس میں اس کو ون لائن اس کو کمپلیٹ کروں پہلے والے کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں جو بلوچستان کے بلوچستانی یا پشتون ایریاز اس میں زیادہ وہی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اب افغان مہاجر جو ہے وہ جو خاص کر وہ جو انلیگل وہ ہے، کارڈ ہولڈرز کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، کسی کو جو ہے انلیگل جو ہے ان کو میرے خیال میں وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کو جب بھیج رہے ہیں گورنمنٹ بہت سیریس ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتے رہے ہیں حملے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور الیکشن میں شاید وہ شاید اس طرح خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. 2013 میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی الیکشن کے اس میں نہ جائے، آپ کے پولنگ اسٹیشن سے دور رہیں، اس تمام کمپین وغیرہ میں دور رہیں. یہ خوف وہ کرتے ہیں، لیکن اس کی ٹرن آؤٹ جو ہے کم رہا 18 کے بنسبت. 18 میں بہتر تھا لیکن 13 میں کافی کم تھا. تو شاید ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ تھوڑا لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کریں کہ یہ الیکشن اور یہ سارا کچھ پھر آ کے ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے اور یہ نہ یہ سب ناکام کیا جائے. اور جیسے آپ نے دیکھا 2013 میں آپ کے قدوس صاحب جو ہے وہ بہت کم ووٹوں سے جیتے تھے. تو یہ اس طرح کے وہ ٹیکٹس کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ 2 مہینے 3 مہینے 2.5 مہینے بالکل کام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز ہو رہے ہیں، انفارمیشن بیسڈ آپریشن. لیکن اچانک وہ کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد پھر ایک نکل کے کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیوز میں بھی رکھنا، لوگوں کے اس میں بھی رکھنا اور لوگ میں خوف ہراس پیدا کرنا. بہت بہت شکریہ ذوالفقار. بڑا ضروری تھا کہ ہم یہاں مین سٹریم کی پالیٹکس ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کا جو سب سے زیادہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ، علاقے کے لحاظ سے امپورٹنٹ، اس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے اور اس کی سیاست. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو ذرا بلوچستان کی بھی خبر دیتے رہیں. بہت شکریہ، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. ابھی ہم ایک بریک کی طرف چلیں. جب بریک سے واپس آئیں گے ایک تو آپ لوگوں کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اور یقینی طور پہ وہ آئین کی محافظ بھی ہے، علمبردار بھی ہے، مگر بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہی آئین کے خلاف ہے. اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سیاسی تاریخ میں بھینس چوری اور مشین چوری، واشنگ مشین چوری کے مقدمات تو سنے تھے، مگر چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب ہے ان کے اوپر کرسی چوری کا مقدمہ ہے. پتہ نہیں کرسی کون سی تھی، وزارت کی کرسی تھی، عام گھر کی کرسی تھی، کون سی کرسی انہوں نے چوری کی ہے. بریک سے واپس آ کے آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بھی بریک پہ ہم عامر صاحب بات کر رہے تھے آپ کی کرسی بھی سلامت ہے، میری بھی سلامت ہے. چودھری صاحب جو ہے آتے جاتے رہے اے کہ دی کرسی چک کے لے گئے. یہ فواد چودھری صاحب پہ جو ہے نا مقدمہ میں نے بتایا نا، یہ 60-70s میں جو اپنے زمانے بھٹو صاحب کے زمانے میں جو بہت بڑا لطیفہ تھا، وہ چودھری ظہور اللہ پہ انہوں نے بینس چوری کا لگا دیا تھا. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک مذاق خیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیچارے فواد چودھری صاحب کو وہ پردہ ڈال کے لائے اور ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے. ایک بہرحال وفاقی وزیر کچھ عرصہ پہلے تک تھے. تو یہ آپ مقدمے کر لیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب عدالت میں فیصلہ ہوگا. مگر خود بھی وہ وکیل ہیں، بھائی بھی ان کے وکیل ہیں. تو یہ مگر جب یہ چارجز اس طرح کے ہوں، آپ نے کہا وہ چارپائی چوری کا مقدمہ. نہیں میں نے کرسی بتائی ہے. کرسی چارپائی ہے، چارپائی میں پھر اگر آپ اس میں ہمارے یہاں یہ لفظ میں پنجابی کے اندر وہ جو ہے وہ منجی ہے. وہ منجی سے وہ پھر گانے بن گئے ہوئے ہیں، منجی تھلے ڈانگ پھیرنا، منجی ٹھوکنا. تو یہ منجی ٹھوکی جا رہی ہے بیچارے کی. تو اس میں یہ جو اس کی باقی تفصیلات ہیں کہ جی وہ 2020 کے اندر جو ہے 12 بوری کھاد ہے، 4 عدد منجیاں ہیں، میز ہے، کرسیاں ہیں اور صوفہ سیٹ چوری کر کے لے گئے. تو اس سے پھر جو ہے جو ایسے لگ رہا ہے چور گھر بھرنے کے لیے کوئی سامان اٹھا کے جو ہے کوئی وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ایک مذاق خیز ہو جاتا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی چیئرمین پہ جو آپ نے کیسز کیے ہوں گے تو اس کی اگر آپ سینکٹیٹی رکھنے چاہتے ہیں، جب آپ 200 سے زیادہ مقدمے کر دیں گے اور کئی ایسے ہی مقدمات ہیں تو اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہتی. اس طرح ہی جب آپ یہ کہیں گے جی فواد چودھری نے کھاد کی بوریاں چوری کر لیں اور
3 سال پہلے 4 پہیاں منجیاں چوری کر لی تو پھر اس کی کوئی سینکٹی نہیں رہتی. وہ ایک مزہ خیز ایک فگ لیف ہوتا ہے نا, ایک تھوڑا سا ایک رکھتے ہیں کہ نہیں جناب, تو ہمارے بھی منہ بند ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی چاہے شک بھی ہو, چاہے نظر آ رہا ہو کہ یہ اس کیس میں جان نہیں ہے, پر انسان اس کے علاوہ ٹی وی پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جناب لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس, کہ جناب یہ کیونکہ مقدمہ ہے, قانون بھی ہے, تفتیش ہونے دیں اور دیکھیں گے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. مگر یہ جب کر دیتے ہیں آپ تو پھر اس کے بعد وہ ایک بہت زیادہ میں نے کہا نا فریولس ہو جاتی ہے بات. اور یہ میسیج ویسے ہے فواد چودھری صاحب جو ہیں اس وقت تو کیونکہ مشکل میں ہیں تو اچھا نہیں لگتا یہ بات کرتے ہیں, مگر یہ لیسن ہے کافی ایسے دوستوں میں جو کہ اختیار میں جب آتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں. آج کل بھی کچھ ایسے ہیں, پہلے بھی ایسے تھے, ہر دور میں رہے ہیں, کہ آپ کو جب جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے یوں کر کے وہ بھاگا ہرکارا آتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, نکلتے ہیں تو وہ گردن میں ایسا سریا آتا ہے کہ لوگوں کو پھر بھول جاتا ہے اور وہ غرور نظر آنا جاتا ہے. تو فور سم ٹائم فواد چودھری صاحب میں بھی یہ والا غرور آ گیا تھا. فار ایگزامپل جب یہ جو ہمارے یہ قوانین بنانے چلے تھے, بزد تھے یہ میڈیا کے اوپر جو ہے نا قدمنے کبھی یہ پیکا کے قانون لے آتے تھے, کبھی یہ کہتے تھے یہ کریں, کبھی پیمرا کے ذریعے. تو یہ دباؤ کے الزامات جو ہے کافی ان کی باقاعدہ تھیری تھی کہ جناب یہ ان کو دبانے کا طریقہ اینکروں کو کیا ہے, یہ بتاتے تھے یہ والی خود حالانکہ اینکر رہے ہیں. تو وہ اس کے باوجود اس وقت کیونکہ مشکل میں ہیں اور یہ ایک مذہقہ کی سچویشن ہے تو ہم اس کی ایک مذمت ہی کر سکتے ہیں. یہ مقدمہ اس وقت درج ہوا ہے عامر صاحب جب وہ خود وفاقی وزیر تھے, پتہ نہیں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ پتہ نہیں وہ آسٹیرٹی کمپین تھی خان صاحب کی, انہوں نے تنخواہ نہیں ملتی تھی. جو ہے آپ ذرا تصور کریں نا, امیجنیشن ذرا چلائیں. میں تصور کر رہی ہوں وفاقی وزیر تھے, ان کو تنخواہ نہیں دیتا تھا خان, اور پھر یہ انہوں نے یہ کھاد کی بوریاں کرنے, گارڈن اپنا انہوں نے اچھا کرنا ہوگا نا, کھاد کی بوریاں اور 4 پہیاں چوری کرنے کے لیے نکل گئے, صوفہ چوری کر لیا, کرسی اٹھا لی. پتہ عجیب و غریب ہے یہ. مطلب ہمیں اس لیے کیونکہ یہ بڑے سنجیدہ بھی ہو جاتا ہے اس طرح کے فریولس مقدمات بھی جب آپ نے, اور یہ میرے خیال ہے سپریم کورٹ کا آگے بڑا سٹرکٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسنٹلی بابر ستار صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ جو فریولس FIRs ہوتی ہیں اس کے اوپر اس وقت جو ہے بائی دا وے توہین عدالت کا اسلام آباد کے DC صاحب اور IG صاحب وغیرہ کو بلایا ہوا ہے اس طرح کے فریولس مقدمات پہ. عائشہ شریف کی انہی فریولس مقدمات کی وجہ سے جو ہے شہادت ہوئی کہ اس کے خلاف جو چمن میں ادھر ادھر ملک کے کونوں میں کی جا رہی تھی, اور چمن سے جب اس کے اوپر یہ مقدمہ کیا گیا تھا تو وہاں اس کو یہ فون آیا تھا جس کا انہوں نے مجھ سے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بتایا کہ بیٹا جب تو چمن گیا ہوگے تو تمہارا کیا خیال ہے, ایسے مقدمہ چمن میں کیا تم زندہ واپس نہیں جاؤ گے. تو اس کی وہ ماحول کریٹ کیا گیا جس پہ اس کو بیچارے کو باہر جانا پڑا اور پھر اس کی شہادت ہوئی. سو یہ فریولس جو مقدمات بھی کروائے جاتے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں, اور یہ اداروں کی بھی کوئی سینکٹی ہوتی ہے. تو میں ایم شور کہ جو ہے عدالتیں ٹھیک ہے جو مرضی ان کے نقائص ہوں, ان سے گلے شکوے ہوں یا ان کے کان مروڑنے ہوں, ان سے کچھ کروانا ہو, مگر اس کے اندر بھی جو جس طرح اداروں کی آپ تضحیق کی جاتی ہے, پولیس کی تضحیق ہے, عدالتوں کی تضحیق ہے کہ عدالتیں بھی انٹرٹین کریں گی کہ یہ مقدمہ جب آئے گا تو آئی ایم شور کہ اس کے لیے وہ اس SHO صاحب کو بھی بلانا چاہیے اور جس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے بھی بلانا چاہیے, اور ان کو بھی جو کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بالکل فارسیکل, ایک بالکل ایک مزاحیہ قسم کی چیز ہے, تو ان کی جو ہے یہ سرزنش ہونی چاہیے, یہ میسج آنا چاہیے. یہ ایک مذاق تو نہیں ہے. آپ قانون کو اب جب بالکل ہی مذاق بنا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا آپ کہیں گے, کیا اس پہ سیریس بحث کریں؟ صحیح ہے, بالکل. اب ایک اور بھی بحث چھڑ گئی عامر صاحب. کل تک پاکستان تحریک انصاف کو بے حد شکوہ تھا پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب سے. آج انہوں نے کہا جا رہا ہے, ویری کہہ رہی مطلب چل رہا ہے کہ آج انہوں نے حق وفاداری جو ہے وہ ادا کر دیا. نگران وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بڑا تگڑا قسم کا خط لکھا ہے, اور اصولی طور پہ دیکھا جائے تو خط لکھنا بنتا تھا ان کا کہ لیول پلینگ فیلڈ دو نا یار, PTI کو بھی تو انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے بھی تو پنجابی وچ وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, تو وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ شلجموں سے مٹی جھاڑنا, گونگلو کو جو ہے نا شلجم کہا جاتا ہے اردو میں. تو یہ وہ یہی کام کر رہے ہیں الوی صاحب کہ الوی صاحب یہ مان لیں کہ وہ اب PTI سے دور جا چکے ہوئے ہیں.
انہوں نے جو 2-3 کام کیے نا، پہلے تو انہوں نے وہ قوانین پہلے تو پاس کیے، پھر اس کے بعد ایک بڑے ہی میں سمجھتا ہوں فریولس قسم کے بہانے دیے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کام کر لیا. پھر اس کے بعد یہ الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی، جس کے اوپر ایون سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ بڑی سخت قسم کی ان کے خلاف آبزرویشنز آئی ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. اور بہرحال اور وہ بھی میں کر دوں تو یہ ایک خانہ پوری کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے لگا. پر بہرحال انہوں نے پی ٹی آئی کی یہ عمر ایوب صاحب نے کیونکہ انہوں نے اپلیکیشن دی، یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو میرا کوئی بھی اگر اپلیکیشن دے تو صدر کے یہ فرض بنتا ہے کہ جناب یہ نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو، جو کہ کلیئرلی دونوں ادارے اس وقت اپنے مینڈیٹ سے بہت آگے جا رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ بھی اس کا نوٹس لے رہی ہے. بس سپریم کورٹ نے میں اس میں سر رائے بات کر دوں کہ یہ جو فیصلہ تھا کہ یہ ابھی بھی ہمیں امید تھی کہ جب یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ کس کا اختیار تھا 90 دن کے اندر الیکشن اناؤنس کرنے کا، تو یہ ہم امید کر رہے تھے کہ جب 90 دن کا کہا، جو فیصلہ 8 فروری کی الیکشن کا سپریم کورٹ نے کیا تو بڑی دھانسو طریقے سے کلیئرلی کیٹیگوریکل ٹرمز میں، تو ہم کہہ رہے سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں 2 بہام دور کر دیں گے کہ اختیار کس کا ہے. تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن کا ہے اسی کو ہی ایکسیپٹ کر لیا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا جی آپ کے کہنے پہ ہم صدر پہ گئے ہیں مگر یہ ہمارے اختیار ہے. سو بائی ڈیفالٹ اس سے یہ ایک ابہام ابھی بھی ہے کہ یہ کس کا اختیار ہے. آبزرویشن میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ صدر کا اختیار ہے، مگر فیصلے کی جو انٹرپریٹیشن ایک تشریح کی جا رہی ہے کہ کیونکہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جناب یہ ہمارا اختیار تھا، ہم ان کے پاس گئے ضرور ہے پر یہ فیصلہ ہم نے کیا، یہ ہمارا اختیار ہے. یہ ایک تشریح کی جا رہی ہے. ایک یہ کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں ہو پائی، تو یہ ایک میرا خیال ہے اس کے اندر شاید کی سٹیج پہ، کیونکہ امپلیمنٹیشن جو 90 دن کے الیکشن کی فیصلے کی جو کے اوپر بھی ایک کیس چل رہا ہے، اس کے اندر بھی بارز گئی ہوئی ہیں، وہاں پہ منتخب ادارے جو وکیلوں کے ہیں وہ گئے ہوئے ہیں. تو شاید اس وقت یہ کلیئرٹی آ جائے اور وہ لوگ جنہوں نے وائلیٹ کیا، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں صدر صاحب کو تو کہہ دیا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ جو اسمبلی کی ریزولوشن کا غیر آئینی اختیار استعمال کر لیا، جو ان کا آئینی اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا، تو وہ بالکل اس سے ہٹ کے تھا وہ مگر کر لیا. مگر جنہوں نے جو کہ وائلیٹ کیا کلیئرلی وہ حکومتیں، نگران حکومتیں یا الیکٹڈ حکومتیں، جنہوں نے یہ کہا 90 دن کے اندر الیکشن فورسز نہیں دیں گے. نہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ تھی یہاں پہ، الیکشن کمیشن نے پہلے کہا جی ہمیں یہ ریسورسز دے دی جائے تو ہم کرا لیں گے، بعد میں مکر کے اپنی پوزیشن چینج کر لی. اور جو اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی یہاں کی، انہوں نے کہا جناب ہم فورسز بھی نہیں دیں گے، پیسے بھی نہیں دیں گے، 18 روپیہ 22 ارب روپیہ نہیں دیں گے، اور 90 ارب سے زیادہ جو ہیں وہ ترقیاتی فنڈز میں دے دیے. تو ان کی نگران حکومت کی سرزنش کرنا، الیکشن کمیشن کی سرزنش کرنا، الیکٹڈ کی وہ کرنا، تو وہ فیصلہ تو آ چکا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں. یہ اس کا بھی بڑے سخت الفاظ میں سپریم چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے گئے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر تاکہ یہ معاملہ ابہام دور ہو اور کوئی جرت نہ کرے یہ آئین کی اس طریقے سے وائلیشن. تیسرا ایک جو شروع ابھی بھی کلیئر نہیں کیا لاسٹ 1 منٹ میں، کہ یہ بھی ایک ابہام ہے کہ جو مردم شماری کی جو شک تھی، آیا وہ ٹھیک ہے ابھی حقیقت پسندی کا کرتے ہوئے اس طرف نہیں عدالت گئی کہ الیکشن کرانا مقصود تھا، مگر یہ بھی ہے آیا وہ 90 دن کے الیکشن کروانے سے زیادہ مقدم تھی کہ ابھی بھی، کیونکہ 90 دن تو بائی دا وے شاید کل یہ پرسوں تھے، تو کل تھے، تو ابھی جو 4 مہینے آگے بھی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ وہ بھی مان لیا گیا کہ وہ بھی آئینی شک جو ہے وہ بھی ضروری تھی. تو یہ کیا پھر آئندہ بھی کوئی طرح کی اور آئینی شک لگا کے وہ کر دیں کہ جناب یہ بھی ریکوائرمنٹ آئین کے اندر؟ تو آئین کے اندر پہلے کیا آتا ہے کہ چکن میں آیا 90 دن کی پتھر پہ لکیر ہے یا نہیں ہے. سو یہ 2-3 ابہام ہیں، ہم امید کر رہے ہیں کہ نیکسٹ اس کے اندر عدالت ان کو کلیریفائی کر دے گی انشاءاللہ تعالی. چلیے وقت بھی ختم ہو گیا، بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا، شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.